नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी आज इंशाल्लाह ताला हमारा जो है सूरह अनफाल हमने स्टार्ट करनी थी, तो उसको हम शुरू करते हैं। पहले उसकी थोड़ी तलावत लगा लेते हैं और फिर उसके बाद तर्जुमा तफसीर पे चलते हैं। يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. जी सूरह अनफाल का पहले हम थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या इसका जो है वो उसका क्या मेजर टॉपिक क्या है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। इनफाल का जो मतलब होता है बेसिकली इसमें जो है वो नफल से है और इसको माल गनीमत जैसे कहते हैं उसको बाद में, लेकिन शुरू में से इनफाल नफल से निकला हुआ है जिसका मतलब है एक्स्ट्रा चीज़ कोई भी जो है। तो लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक सारा माल गनीमत के लिए यूज़ हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पर है। तो इसका जो मेन टॉपिक है सूरह अनफाल में वो हमने जो है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह के ऊपर जो है वो हमारा सारा एम्फेसिस है। जितने हमने देखे ना एस्पेक्ट्स पढ़े हैं हमने इस्लाम के, जिसमें हमारे जो सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं नमाज रोज़ा हज ज़कात वो हमने पढ़ी, तो उसमें एक जिहाद भी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उसका जो हमें पता होना चाहिए। जिहाद फी सबीलिल्लाह क्या है, हम जो है ख़वातीन के लिए भी इसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ वी आर द पार्ट ऑफ द फैमिली। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि जिहाद के लिए हम खुद भी पार्टिसिपेट किसी तरह कर सकते हैं पैसिवली भी, और हमारी इसमें भी रोल होता है कि हमने अपने हस्बैंड्स और अपने बेटों को मोटिवेशन के लिए भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके लिए। तो और इसके अंदर जो डिफरेंट टॉपिक्स जो इसमें डिस्कस हुए हैं वो ये है कि कौमों के अरूज व ज़वाल के असूल कि क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फिर कौमों पे जो है वो अरूज आता है और किन चीज़ों की वजह से ज़वाल आ जाता है। और ये 2 हिजरी में जो है वो नाजिल हुई थी सूरह अनफाल, और ये सूरह बकरा के साथ-साथ ही का इसका जो है ना टाइम पीरियड है जब ग़ज़वा बदर हुई उसके साथ-साथ ही। और इसके अंदर जो और टॉपिक्स हैं वो एक तो ये है कि सच्चे मोमिनों की क्या-क्या खूबियाँ हैं और उनका क्या अजर है। इसके बाद ये है कि ग़ज़वा बदर का किस्सा इसके अंदर डिस्कस हुआ है। इसके अलावा इसमें बताया कि जंग के क्या मकासद हैं और क्या आदाब हैं, यानी कि जंग कैसे की जाए, क्या उसके मकसद हो सकते हैं, किन-किन मकासद को हासिल करने के लिए जंग की जा सकती है, और फिर क्या आदाब हैं कि अगर जंग हो भी रही है तो फिर क्या चीज़ें हैं, क्या रूल्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। फिर माल गनीमत के बारे में है कि जो भी माल आएगा उसकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्या होगा। और आखिर में ये है कि जो भी वॉर एंड पीस की जो गाइडलाइंस है ना वो इसमें बताई गई हैं, जैसे प्रिजन ऑफ वॉर का क्या ट्रीटमेंट किया जाए, उनके साथ क्या किया जाए ना, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर है। बाकी जो इसका एक असलूब है या जो बताया जाता है कि एक मेन इसका जो एड्रेस करने का तरीका है वो ये है कि बेसिकली मुसलमानों को जो है वो जंग के लिए इनकरेज किया गया है कि वो जो है वो जंग करें।
اور باقی جو ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا پچھلی سورت سے اس کا جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اوپر جو تھی نا وہ سورہ اعراف جو تھی نا وہ ختم ہوئی تھی کہ اللہ کے فرشتے تھکتے نہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور جب یہ شروع ہوئی تو اس میں شروع میں ہی ایک عبادت کا ذکر ہے کیونکہ جہاد بھی ایک عبادت کے اندر آتا ہے اور اسی طرح عبادت ہی کا ذکر ہے, اسی سے یہ شروع ہو رہی ہے اور وہاں پر پھر آگے بتایا گیا ہے کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. تو یہ اس کا اس کے ساتھ لنک بنتا ہے. اچھا جی, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اب ہم اس کی جو ہے نا جو ہم نے آیات پڑھی ہے اس کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں. یہ اب شروع کیسے ہوتی ہے کہ جو پہلا چیز ہے یسألونک عن الانفال کہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں. کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. اچھا جی, اب یہ تھا کہ جب غزوہ بدر ہوئی نا تو غزوہ بدر کے موقع کے اوپر جب مسلمانوں کا جب مال غنیمت آیا تو اس وقت جو تھے کچھ یہ کوشچن ارائز ہوا کہ پوچھنے لگے کچھ مسلمان کہ مال غنیمت کا کیا کیسے ڈسٹریبیوشن ہوگی, کیا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ پہلے امتوں کے اوپر مال غنیمت جو تھا نا وہ جو جائز نہیں تھا, اس کو یہ کیا کرتے تھے کہ اکٹھا کر کے پورے مال کو تو جلا دیا کرتے تھے. لیکن ہماری جو ہے امت اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تھا کہ مال غنیمت جو تھا وہ حلال کر دیا گیا تھا. لیکن اب کیونکہ جب جنگ ہوئی تو اس کے بعد کوشچن ارائز ہوا کہ جو سارا مال ہے اس کا کیا کیا جائے گا. اچھا, اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کوشچن کس نے کیا, حضرت عمر نے کیا, حضرت ابو بکر نے کیا, یا جو بہت نیک آپ کے قریبی صحابہ تھے انہوں نے کیا؟ نہیں, انہوں نے نہیں کیا. لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جب آپ نئے نئے ایمان میں داخل ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں, کئی دفعہ تو ایمان پختہ ہو جاتا ہے نا تو انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اب جو بھی ہوگا اللہ رسول کے سامنے وہ چیز سامنے آ جائے گی. لیکن کئی دفعہ جب نیا نیا ایمان ہوتا ہے تو آپ کے اندر بہت سے کوشچنز آتے ہیں, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. تو کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا. تو اس وقت جب اس سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز جو تھی نا وہ ان کے لیے کہی. بعد میں ایکسپلینیشن ہے لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ایک تھنکنگ تھی نا اس کو ایڈریس کیا, اور وہ یہ تھا کہ فاتقوا اللہ, کہ اللہ سے ڈرو. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو, اور یہ جو انفال ہے یہ تو ایک نفل چیز ہے, یعنی کہ ایک ایڈیشنل چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ ان کے مائنڈ کو یہ سیٹ کیا کہ یہ جو تم لوگوں نے جو چیز کرنی ہے نا کہ یہ جو انفال ہے یہ بیسیکلی اللہ اور اس کے رسول کا. تو پہلا تو یہی حکم آ گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے, جو کچھ بھی انفال آیا ہے یہ انہی کا ہے. اور کہا کہ اللہ سے ڈرو, اور تمہارے کرنے کا کام کیا ہے کہ تم اپنے تعلقات کو درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اصل جو چیز ہے نا کرکس, اس کو نہ بھولو, کیونکہ جب انسان جہاد کے لیے نکلتا ہے, جنگ کے لیے نکلتا ہے, ہاتھ پہ اپنی جان لے کے نکلتا ہے, تو اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے. اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہی اصل مقصد ہونا چاہیے. اس کو انڈرمائن نہ کرو, کیونکہ اس کی جزا جو تمہیں جزا ملے گی نا اس بات کی, جو اس کا اجر ملے گا, وہ تو اس جنگ کا جو تمہیں خدا کی طرف سے ملے گا, تو وہ اس کو فوکس رکھو. یہ تو ایک نفل چیز ہے, یعنی کہ ایک ایڈیشنل تمہارے لیے چیز ہے جو تمہیں دنیاوی طور پہ مل جائے گی, لیکن اس کے مقابلے میں یہ بہت ہی حقیر چیز ہے کہ جو اجر تمہیں جہاد کا یا جنگ لڑنے کا ملے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں پہ, اس اجر کے آگے تو یہ بہت ہی ایک حقیر سی چیز ہے. تو اس فوکس سارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم تقوی اختیار کریں اور اللہ کی خاطر جنگ کریں, اور وہی اس کا اجر دے گا, ٹھیک ہے نا. اور ان چیزوں پہ اتنا فوکس نہیں ہو, اور جو سارا فوکس کیا ہو کہ اللہ اور رسول کی جو ہے نا ہم اطاعت کریں, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. تو پہلے وہ چیزیں ٹھیک رکھو کہ اپنے تعلقات کو درست کرو. تعلقات بھی ایسے درست ہونے تھے نا کہ جب ہجرت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پہلے تو انہوں نے تعلقات ہی درست کیے. جو اوس اور خزرج وغیرہ تھے ان کی آپس میں جو لڑائیاں تھیں وہ ختم کرائیں, سب کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے. ایون جو جوز قبیلے تھے ان کے ساتھ بھی اچھے بانڈنگ کی. مہاجر اور انصار جو تھے ان میں بھائی بھائی کا جذبہ اجاگر کیا گیا کہ پہلے تو بانڈنگ ہو. تو بیسیکلی ہم مسلمانوں کے لیے بھی سب کے لیے یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری آپس میں بانڈنگ ہو, ایک جو ہے نا نیشن بلڈنگ ہونی چاہیے کہ ہم سب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. مطلب تفرقہ اتنا نہیں ہونا چاہیے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا امپورٹنس نہیں دینی چاہیے کہ یہ فرق وہ فرق, ڈفرینٹ فرقے نہ بنائیں. سارے مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ایک ہی اس میں آپس میں بھائی بھائی ہوں, ایک دوسرے کے لیے فیل کریں. تو پہلے تو وہ ایک بانڈنگ اسٹرانگ ہونی چاہیے, پھر اس کے اوپر عمارت چلے گی نا.
اگر ہماری بانڈنگ نہیں ہوگی، ہم اپنے اپنے صرف انٹرسٹ کو واچ کریں گے، تو پھر اس سے یہ چیزیں ایڈریس نہیں ہو پائیں گی. اور یہ آج کل ہمارے میں کمی ہے کہ ہم تمام جو مسلم اسٹیٹس ہیں ان کی آپس میں بانڈنگ نہیں ہے. اور اگر ہم سب کی بانڈنگ ہو، اور ایک میرا خیال لوگ تو کچھ فیل کرتے ہیں، لیکن ایک اسٹیٹ کے اس کے اوپر بانڈنگ ابھی نہیں آئی، تو اس کی وجہ سے ہمیں کچھ مشکلات بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، پیلسٹائن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہو رہا ہے، تو آگے بڑھ کے اس طرح ہماری مسلم کنٹریز اس طرح نہیں آ پا رہی، یا جتنا آنا چاہیے اتنا نہیں آ رہے. تو اس چیز کو ہم نے ایڈریس کرنا ضروری ہے. اچھا جی، اب آگے آیا نمبر 2 پڑھتے ہیں کہ سچے سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کے لرز جاتے ہیں. اب یہ پھر وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل ایمان والے لوگ کون ہیں. اس میں پہلا جو بات آئی وہ کیا آئی کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کے لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں. تو دیکھیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ آیا ہمارا قرآن پاک پڑھتے ہوئے کیا ہمارے دل لرزتے ہیں؟ جب ہم سنتے ہیں اس کی آیات کو، تو کیا ہمارے دل لرزتے ہیں، یا اللہ کے خوف سے ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اور جب ہمارے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہم ان آیات کو اتنا زیادہ ایبزارب کرتے ہیں کہ جب ہم پڑھ کے نکلیں تو ہمارا ایمان بڑا ہو؟ یا جب ہم قرآن کی کلاس سے نکل رہے ہیں تو کیا ہمارا ایمان اونچا ہو جاتا ہے، اونچے لیول پہ جاتا ہے؟ کیا ہم اتنا اس کے اندر ڈوبتے ہیں؟ کیا ہم اس کو اتنا اندر سے محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم اس کو اندر سے محسوس نہیں کریں گے نا، تو یہ چیز بھی ہمیں سامنے نظر نہیں آئے گی. اگر ہم اوپر اوپر سے برش کر دیں گے، تو اوپر اوپر سے دیکھیں گے تو بس اتنا ہی ہمیں بھی اثر ہوگا. ایک چیز کو میرینیٹ کرتے ہیں نا، اب ہم اوور نائٹ میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں تو اس کا ایک اور فلیور آتا ہے، اور ایک آپ جلدی سے برش اپ کر کے اس کو پکاتے ہیں تو اس کا اتنا فلیور نہیں ہوتا. تو جتنا ہم اس کے اندر ڈوبتے ہیں اتنا ہی اس کا پھر فلیور ہم محسوس کریں گے اپنی لائف کے اندر، اور ہر چیز پہ ہمیں جو ہے نا اس کے اوپر عمل کرنا ایسے ہموار ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے، کیسے ہموار ہو جاتا ہے، وہ علی ربہم یتوکلون، کہ وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، کہ پورا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کر دیتے ہیں، کہ پھر انہیں کوئی فکر فاقہ نہیں رہتا، دنیا کی تو فکر نہیں رہتی ہے، اور آخرت کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں. تو پھر بیسیکلی اسٹریس جو ہے نا، اسٹریس اور انزائٹی وہ نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ سب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توکل کے اوپر چل رہا ہے. اور پھر کیا نشانی بتائی؟ دیکھیں، ایک پہلی نشانی یہ ہے کہ قرآن سن کے لرزتا ہے انسان کا دل، اور جو ہے نا اس کے ایمان بڑھتا ہے. قرآن سن کے اور پڑھ کے ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے. پھر کیا آیا؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں. نماز بہت بہت امپورٹنٹ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو خرچ کرنے کا پھر ذکر آ گیا، ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اچھا جی، اور آیا نمبر 4 کیا ہے؟ کہ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. یہ 4 نشانیاں آ گئی اب ہمارے پاس، کہ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، اور ان کے لیے اپنے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے، اور بہترین رزق ہے. اب کیا کیا ہمیں جب ہم یہ سب چیزیں کریں گے تو کیا کیا ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی؟ کہ ہمارے درجے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ جائیں گے، اور ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل لگاتے ہیں اور اپنا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اگر ہم جیسے جنگ کر رہے ہیں یا وقت اپنا لگا رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے درجے بلند کرتا ہے. اور جو لوگ جہاد کرتے ہیں ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ ان کے تو گناہوں سے انہیں معاف کر دیتا ہے، ان کے تمام قصور درگزر کر دیتا ہے، اور ان کو بہترین رزق دیتا ہے. اب بہترین رزق کی بھی اقسام ہے نا، کہ بہترین رزق دیتا ہے، یعنی اچھی صحت. رزق میں سب کچھ وہ شامل ہو گیا جس کا آپ کو آخرت کے دن بھی فائدہ ہو. وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مال ہی ہو سکتا ہے آپ ایسی کوئی چیزیں کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو بعد میں بھی آپ کے کام آئے، مرنے کے بعد بھی کام آتی نہیں. ایسا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین رزق دیتے ہیں. اچھا، اب یہاں سے غزوہ بدر کا ذکر جو ہے وہ شروع ہو گئی. پہلے تو ایک یہ چھوٹا سا بتایا گیا مومن کی نشانیاں. آیا نمبر 5 سے جو ہے نا غزوہ بدر کی ایکسپلینیشن ہے کہ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور وہ مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ بات سخت ناگوار تھی. وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، اور وہ
حتیٰ کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ اس کا حال یہ ہے کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے۔ اچھا، اب یہ اس میں لکھا ہے نا کہ ایک گروہ کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی مومنوں میں سے۔ تو ہوا یہ تھا کہ غزوہ بدر کا جو قصہ ہے وہ اس طرح ہے کہ اس زمانے میں جب یہ غزوہ بدر کے لیے مسلمان گئے تھے تو ان کا ایسا ارادے کے لیے نہیں نکلے تھے یہ جنگ کے۔ یہ 300 کے قریب مسلمان جو تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس زمانے میں یہ قافلے ہوتے تھے اور ڈفرنٹ قافلے آتے جاتے تھے۔ تو جو بھی لوگ ادھر سے جاتے تھے تو وہ قافلوں پہ اگر کسی قافلے کو کوئی اٹیک کرتا تھا وہ تو اس قافلے کی مال اس کو مل جاتا تھا۔ تو آپ کو یہ خبر پہنچی کہ ابو سفیان جو ہے وہ ایک قافلہ لے کے جو ہے وہ مکہ سے آ رہا ہے۔ تو اس میں میرے خیال کو 50-60 لوگ ہوں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 300 لوگوں کو سے پوچھا، کوئی 300 قریب لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ تیار ہوئے، اور آپ لوگوں نے بیسیکلی اس قافلے کی طرف کوچ کیا ہے جو وہ ابو سفیان لے کر جا رہا تھا۔ لیکن اسی وقت جو تھا یہ بات ابو سفیان نے واپس بھیجی مکہ میں، جب اس کو یہ پتا چلا کہ حضور پاک بھی نکل کر آئے ہیں، کیونکہ یہ مخبری تو ایک دوسرے کی کر کے رکھتے تھے نا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے اور مکے میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایک وہ ایک اسٹیٹ آف وار، تو آپ سمجھے کولڈ وار ٹائپ تو ہو گئی تھی نا جب حضور پاک نے ہجرت کی تھی۔ تو مکہ والے مدینہ والوں کی خبر رکھتے تھے اور مدینہ والے ان کی خبر رکھتے تھے۔ تو ان کو یہ پتا چلا، جب ابو سفیان کو پتا چلا تو اس نے جو ہے ابو جہل کو مکہ میں بتایا کہ اب وہ لوگ تو آ رہے ہیں تو تم ایک فوج لے کے ہماری ہیلپ کے لیے آؤ۔ اور ابو جہل نے وہاں پر کوئی 1000 کے قریب لوگوں کو تیار کیا اور وہ لوگ اسلحے سے لیس ہو کر جو ہے وہ جنگ کے لیے آئے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پتا چل گئی۔ اب جب اس کے بعد اب ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آنا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ جو تھی نا بات، یہی کہا کہ اب تو پھر آپ جو ہے جنگ کرنی ہوگی آپ کو۔ تو یہ بات پھر کچھ مومنوں کو جو ہے نا وہ ناگوار گزری، یا ان کو لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یا ان کے دل میں یہ خوف آیا کہ ہم لوگ تو بالکل نہتے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس اتنا سامان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ بات آ گئی تھی کہ کچھ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ ایسے کرنا چاہیے کہ پہلے ہم چلے جاتے ہیں اس قافلے کے پاس جو ابو سفیان کا ہے، وہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم ان کو اٹیک کرتے ہیں تو ان کے ہتھیار بھی ہمارے پاس آ جائیں گے، ان کا مال بھی ہمارے پاس آ جائے گا، اور پھر ہم لڑیں گے۔ تو یہ تو ایک لوگوں کا مشورہ تھا، لیکن ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ابھی تو پھر اس وقت تو جنگ جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ تو اس وقت ذکر ہے کہ جو کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ پھر آیا نمبر 6 میں پڑھ رہی ہوں کہ اس کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں، کہ اس بات کی بالکل واضح ہو چکی تھی کہ وہ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو اور وہ اسے دیکھ رہے ہوں۔ تو ان کی کنڈیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے خوفزدہ ہو رہے تھے اس بات سے کہ انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ ایسے ہم نہتے اگر ان سے لڑیں گے تو یہ تو ایسے ہوا کہ ہمیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، یا ان کو ایسے تھا کہ موت نظر آ رہی تھی۔ اب بیسیکلی یہ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امتحان بھی تھا ان مسلمانوں کے لیے کہ جب ہمارا حکم آتا ہے، اور اب اگر ہم اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں رکھیں کہ کئی دفعہ عقل کے حساب سے آپ کو چیز لگتا ہے کہ شاید اتنی ویلڈ نہیں ہے، وہ کہتے تھے ہم اتنے تھوڑے سے ہیں، وہ اتنے بہادر ہیں، ہمارے پاس کوئی لڑنے کے لیے کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، اور ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب عقل کے حساب سے ان کو لگ رہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اب کیا کیا انہوں نے؟ کرنا تو کیا تو وہی تو سمینا و اطانا کیا، کہ کیا تو وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ تو ہم نے اگر آج کل اپنے لائف میں یہ چیز دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہمیں لاجیکلی ایک چیز لگتی ہے کہ بھئی یہ تو پاسبل نہیں ہے نا، یہ کیسے ہم ایسے کریں گے، یہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور کیا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ توکل کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ جیسے آج کل جیسے ہمارا یہ مورگیج کا سسٹم ہے، بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے، کیسے اس کو چھوڑ کے جائیں، کسی کو لگتا ہے ہم خرید نہیں سکتے، کسی کو لگتا ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ ایک بات ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے جو کوئی لوگ ایسے نکل کر آتے ہیں جو اللہ پہ توکل کر کے وہ ایک چیز کے لیے اسٹیپ لیتے ہیں، تو پھر ایک دفعہ ٹیسٹ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کرتے ہیں، ٹیسٹ تو آتا ہے، لیکن پھر رستے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے کھول دیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے جنہوں نے یہ اسٹیپ لیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے رستے کھول دیے، اور ان کو اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا کر دیا کہ وہ they were able to obey اللہ سبحانہ تعالیٰ سے احکامات۔ اچھا جی، تو اب آگے پڑھتے ہیں، غزوہ بدر کے اندر آ جائیں۔
آیا نمبر 7 ہے، یاد کرو وہ موقع جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یہ وہی بات ہے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، کہ وہ چاہتے تھے کہ پہلے وہ قافلے والوں سے جا کے ہم مل لیتے لڑ لیتے ہیں اور پھر ہم ان سے لڑیں گے، لیکن اللہ کا ارادہ کیا تھا؟ کہ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دے اور کافروں کو جڑ سے کاٹ دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تھا کہ یہ تو اب حق اور باطل کا فرق ہو کے رکھے گا۔ یوم الفرقان بھی کہتے ہیں نا غزوہ بدر کو، اسی وجہ سے کہ حق اور باطل صاف ہو گئے تھے۔ جو مکہ کے جو تھے نا کفار، وہ خانہ کعبہ میں جا جا کے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جو حق ہے تو اس کو جتا دے، باقاعدہ کہتے تھے کہ، اور یہ بھی ابو جہل دعائیں مانگتا تھا کہ ہمارے پہ پتھر پڑے، اگر ہم لوگ غلط ہیں تو ہمارے پہ پتھر پڑے۔ اور غزوہ بدر میں جب ان لوگوں کی جو شہید، یہ لوگ جو جن کی ڈیتھس ہوئی تھی وہاں پہ جو مشرکین تھے، ان کو جب دفنایا گیا تھا تو ان کے اوپر پتھر ہی ڈالے گئے تھے۔ تو وہی بات اس کی جو ہے وہ پوری ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کا تو ارادہ تھا کہ حق اور اس کا ڈفرنس کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو مدد کرنی تھی مسلمانوں کی، اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آگے بڑھو، لیکن ان کو ایک دفعہ ٹیسٹ کیا کہ لگ رہا تھا کہ موت کے آگے جا رہے ہیں، لیکن بس اللہ پہ توکل کر کے وہ گئے۔ آیا نمبر 8 ہے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور وہ موقع یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے کہ جو اب میں نے کہ اب جو اب میں اس نے نہیں سوری اور وہ موقع یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اچھا جی، اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حوصلے دیے اور کہا کہ یاد کرو کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم دعا کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا کی، اتنی دعا کرتے تھے، اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ اتنے چھوٹے تھوڑے سے مسلمان ہیں، آج ان کے اوپر یہ آزمائش آ گئی، اگر ان کو کچھ ہوا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ پوری پوری رات کھڑے رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں مایوس نہیں کریں گے۔ تو آپ دیکھیں نبی کریم کتنی دعائیں کر رہے تھے، تو وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر کتنی دعاؤں کے بعد ان کو بتا دیا کہ اب 1000 ملائکہ جو ہیں وہ پے در پہ آئیں گے اور آپ مدد کے لیے آئے جائیں گے، اور یہ خوشخبری سنا دی تاکہ تم سب لوگ مطمئن ہو جاؤ، جو سب لوگ اتنے پریشان تھے کہ تسلی میں آ جاؤ کہ یہ خوشخبری ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور آیا 11 میں پھر وہی بات ہے، اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اب کیا ہوا تھا کہ کہتے ہیں کہ اس دن بدر والی رات جب نیکسٹ ڈے لڑائی تھی تو بہت ہی مسلمانوں کو پرسکون نیند آئی۔ ایک تو انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، اور ایک ایسی جب ان کو نیند آئی کہ جب وہ اٹھے تو وہ بہت کانفیڈنٹ تھے، جتنے ان کے اندر جو خوف اور پریشانی اور جو سب چیزیں ان کو گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، جتنے انڈر کانفیڈنٹ تھے، جب وہ سو کے اٹھے تو وہ بالکل ان کے اندر کانفیڈنس آ گیا، فریش ہو گیا، اور ان کے اندر ایک جذبہ آ گیا کہ بس اب ہم آگے بڑھیں گے صحیح۔ اور پھر اس وقت کیا ہوا تھا کہ آسمان سے اوپر تلے پانی بھی برسا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ بارش ان کے اوپر کر دی، اور پھر اس بارش سے یہ ہوا تھا کہ مسلمان ذرا اونچی والی جگہ پہ تھے تو وہ بارش ہوئی تو وہ تھوڑے سے جم گئے، اور بارش کی وجہ سے جو پانی نیچے گیا تو یہ مشرکین مکہ نیچے تھے تو وہاں تھوڑا کیچڑ ہو گیا، تو ادھر ان کے لیے ذرا مشکل ہو گئی ان کے گھوڑوں ان کے سوری اونٹوں کے لیے، اور جو گھوڑے تھے ان کے لیے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، یہ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت آتی ہے جب کبھی بہت پریشانی ہو، گھر میں اندر کوئی پریشانی یا کچھ ہو، تو اگر نیند آ جائے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو ان کے اوپر بھی ایسے ہی سکینت آئی، اور وہ جب سو کے اٹھے تو، اور پھر یہ بھی ہم سیکھتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ ایگزام سے پہلے کہتے ہیں نا کہ سو جائیں، تھوڑا سا سو جائیں، فریش اپ ہو جائیں، بچوں کو بھی جا جا کے دیکھیں گے تھوڑا سا سو جاؤ، تھوڑا سا سو جاؤ، تاکہ یہ نہ ہو کہ مائنڈ جو ہے فریش اپ نہ رہے۔ تو یہ بھی ہمیں اس سے لیسن ملتا ہے کہ کوئی بھی اہم کام ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ضرور تھوڑی سی نیند لیں، تاکہ اس سے انسان فریش اپ ہو جاتا ہے۔
اور یہ جو ہماری جو ہے یہ واٹر تھراپی، جیسے بارش اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برسائی تو اس سے بھی فریشنس آتی ہے، جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو اس سے بھی ایک تر و تازگی آتی ہے۔ اب تو کتنی چیزیں بتائی ہیں کہ نا واٹر تھراپی کریں، اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے واٹر تھراپی آئی ہوئی ہے کہ وہ کریں۔ تو وہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ اسٹریس بھی ان کا ریلیز کیا بارش سے، اور کیا کہا کہ شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست بھی دور، جو ان کے دلوں میں وہم ڈال رہا تھا وہ بھی دور کی۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز کبھی زندگی میں مشکل لگ رہی ہو تو وضو کریں، اللہ سے دعا کریں۔ وضو کرنے سے بھی جو شیطان ہمارے دل میں وہم ڈالتا ہے نا، تو وہ وہم اور وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں، اور نہیں تو نہا لیں اور پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، تو اس سے ہمت بھی بڑھتی ہے۔ تو یہ ہم چیزیں کر سکتے ہیں، جب ہمیں پریشانی ہو تو پھر ہم کیا یہ والی چیزیں فالو کر سکتے ہیں۔ آیا 12 ہے، اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پہ ضرب اور جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرشتوں سے کہا کہ یہاں فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم ثابت قدم رہو اور میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی مہربانی کی کہ ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، کیونکہ ان کو یہ جو تھے اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے، یعنی یہ لوگ 1000 تھے تو ان کو لگ رہا تھا کہ یہ لوگ ڈبل ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کو وہ لوگ کم نظر آ رہے تھے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر باقاعدہ کہتے ہیں کہ فرشتے آئے، اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ اس کو دیکھا بھی، ویژولائز بھی کیا کہ کچھ دیکھی ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی کہ جو ان کو یقین تھا کہ یہ تو وہ نہیں کر سکتے، یہ فرشتوں نے کیا۔ اور سامنے والے کہتے ہیں کفار کو بھی نظر آ گیا تھا کہ فرشتوں کی مدد ہے۔ اس سے دیکھیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے پاس بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیز ایسے نہیں ہے کہ بالکل بھی ان کے جذبات اور وہ نہیں ہے، جب ان کو کوئی بات کہی جا رہی ہے تو اسی طرح وہ فالو کر رہے ہیں، فالو وہ کرتے ہیں ان کو چیز، اور وہ اس طرح سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کے پاس جو ہیں فرشتے، جو اس سے یہ بھی ہمیں ہے کہ ان کے پاس بھی سواریاں ہوتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے نا گھوڑا، اس کا نام ہے حیروم، اس کو کہتے ہیں، اور وہ ایسا گھوڑا ہے جو کہتے ہیں کہ بالکل جو ہے وائٹ کلر کا اسپرچل، اور اس کے جو ہے وہ فیدرز ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کاسمک اس سے دوسرے کاسمک میں ود ان سیکنڈ آ جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فرشتوں کے پاس بھی سواریاں بھی ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ وہ خود ٹریول کر سکتے ہیں۔ اچھا، آیا 13 ہے، یہ اس لیے کہ لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایڈریس کر رہے ہیں مشرکین کو، ٹھیک ہے نا، کفار، ان کو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ اور رسول کے کی مخالفت کی ہے، ان کی دشمنی کی ہے، اور اب یہ سزا ہے تمہاری کہ جو تم نے انکار کیا ہے، اب اس کا مزہ تم چکھو۔ اور پھر چونکہ وہ دعائیں بھی کرتے تھے نا، اور کہتے تھے کہ اگر ہم سچے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو وہ جیت جائے، ورنہ ہم جیت جائیں، تو اب تو کھل کے ان کے سامنے آ گیا تھا۔ اور جو 70 لوگ اس میں مرے تھے تو سارے ان کے بڑے امپورٹنٹ جنگجو لوگ تھے، وہ تو اس جنگ میں جو تھے وہ مر گئے تھے مشرکین کے، اس کے بعد ان کا زور بہت ٹوٹ گیا تھا۔ اچھا جی، آیا 15 ہے، اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے حکم آیا ہے کہ کوئی بھی مشکل لگے، جنگ کا رستے سے واپس جانا کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کبیرہ گناہ پڑھے تھے، اور ان میں یہ شامل تھا کہ جو جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے تو وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ جو جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے نا، وہ اکیلا نہیں بھاگتا، وہ اپنے ساتھ 10-12 اور لے کے جاتا ہے، کیونکہ جیسے یہ بھاگتا ہے اس کو دیکھ کے جو دوسرے جو ہیں ان کی موٹیویشن بھی کم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک بزدلی کی نشانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہادر بنانا چاہتے ہیں، کبھی لگے بھی نا مشکل میں ہے تو بزدلی نہیں کرنی، پکڑ کے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، اپنے ایمان کو پکڑ کے رکھنا ہے، اور اپنے توکل کو پکڑ کے رکھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، کیونکہ وہ آزمائش ہے، وہ جو وقت ہے نا وہ آزمائش کا وقت ہے، کہ جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نہیں جیتیں گے، جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بس مرے، جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت بزدل ہیں،
تو وہ ایک وقت ہوتا ہے مشکل کا، بس وہ والا مشکل کا وقت اگر ہم اس وقت مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھامے رکھیں تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ٹیسٹ آتا ہے ہمارے پہ، تو یہ ہماری زندگی کے ہر امتحان میں یہ ہوگا، ہمیں کوئی زندگی میں مشکل آئے گی تو بس اس وقت اپنا دامن جو ہے نا بزدلی نہیں دکھانی ہے، بس پکڑ کے رکھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد پھر آتی ہے۔ اور یہ تو اسپیشلی جنگ کے بارے میں ذکر ہے کہ جو اس سے جائے گا تو وہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ آیا 17 ہے، پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ میں جو اس کام میں استعمال کیے گئے ہیں تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب پہلے تو وہ جو کوشچن کیا تھا نا انہوں نے مال غنیمت کے بارے میں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے دیکھیں نا ایک کوشچن کا ایک دفعہ اس طرح آنسر نہیں دیا، یہ بیسیکلی ان کو ایک عقیدہ درست کیا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا کہ اب تم نے ان کو قتل نہیں کیا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں سے کروایا، کیونکہ تمہیں ایک آزمائش میں ڈالا اور پھر تمہیں کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینی تھی، کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے۔ اور پھر کیا کہا، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کے اس حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھل کے بتا دیا، مشرکین کو بھی ایڈریس کر دیا کہ ہم نے جو کروایا ہے مومنوں سے وہ ہم نے کروایا ہے، اور تم بھی سن لو کہ اب ہمارے جو اگینسٹ ہو نا، یہ کھلا اب ان کو بتا دیا کہ جو تمہیں وارننگز ہم نے دینی تھی ہم نے دے دی، جو ڈیل دینی تھی ہم نے دے دی، بہت عرصہ تمہیں پریچنگ بھی ہم نے کر لی، سب کچھ کر لیا، اب اگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو اب تو پھر وار ہی ہوگی تمہارے کیس۔ اور پھر آگے ایمان والوں کا بتایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول، یہ آیت 20 ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ اب یہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت اور حکم سننے کے بعد سرتابی نہیں کرنی، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے۔ آیا 22، یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیرتے۔ اب یہ ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جاؤ، ہمیں کیا کہا کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد سرتابی نہ، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور ہم نے سن لیا اور ہمیں سمجھ بھی آ گیا کہ یہ حکم ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اب ہم نے اگر اس کا انکار کیا یا سرتابی کیا، سنا انسنا کر دیا، کس طرح ہم ہو جائیں گے؟ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو منافق اور ایک مشرک۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے سمینا و اطانا، کہ سنو اور پھر حکم مانو، لیکن سر تسلیم خم کرو، لیکن کیا ہے کہ جو منافق تھے یا مشرکین تھے وہ سنی انسنی کرتے تھے، چاہے ان کو اندر سے دل ان کا چاہے یقین بھی ہو لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو پھر تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ بدترین جانور کے ساتھ۔ اور پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس چیز کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نے مثال دی کہ جو زندگی بسر کر رہے ہیں وہ کیسی ہے؟ حیوانوں کی سی زندگی، اور وہ کن لوگوں کی حیوانوں کی سی زندگی؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے اور زندگی کو صرف دنیا کے لیے جی رہے، وہ حیوانوں کی سی زندگی ہے، یعنی اینیملسٹک ہے۔ اینیملسٹک ہر چیز یہ ہوتی ہے نا کہ ہر چیز دنیا میں مل جائے، اپنے نفس کو آپ بہت فیڈ کرتے ہیں اور ہر چیز اپنی آسانی کے لیے، آسائش کے اوپر سارا فوکس ہے کہ ہمیں دنیا میں آسائش کیسے ملے گی، اس بجائے سے کہ ہم سوچیں کہ ہمیں آخرت میں آسائش کیسے ملے گی۔ تو یہ جو تھنکنگ ہے نا کہ دنیا میں ہمیں آسائش ملے، آخرت کی آسائش کے اوپر اتنا فوکس نہیں ہے جتنا دنیا کی آسائش پہ فوکس ہے، تو یہ تھنکنگ اینیملسٹک تھنکنگ ہے،
اور جو حکم آ گیا وہ سنو. تو یہ بہت ڈرانے والی آیت ہے کہ سمینا و اطانا کس قدر ضروری ہے، ورنہ پھر ہم لوگ کیسے ہو جائیں گے؟ بدترین جانوروں کی طرح، وہ لوگ جو گونگے اور بہرے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہم نے سورہ جمعہ میں بھی پڑھا ہے کہ ایسے ہی مثال دی ہے کہ گدھا جس کے اوپر کتابیں لاد دی ہوں اور وہ کچھ نہیں سمجھتا، اس سے مثال دی گئی ہے. تو ہمیں یہ بہت یاد رکھنا ہے کہ ہم نے سمینا و اطانا انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے. آیت 23 ہے، اور اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا. کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جن لوگوں کو سننے کی توفیق نہیں ملتی، وہ ان کو سننے کی توفیق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر ذرا سا بھی یہ ہوتا نا، مطلب پتا ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو وہ انہیں سننے کی توفیق دیتا. تو یہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا نا کہ سم بکم عمیون وہم لا یرجعون، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، کان ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. تو وہ ایسے لوگ جو ہیں جو جو اس طرح بنے کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ان لوگوں کو میں توفیق دیتا ہوں جن کا مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھلائی کریں گے. تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، ہم دل سے ہدایت مانگتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یہ سیدھی راہ ہمیں دکھا، کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے. ہم نے ہر چیز اس دنیا کے مطابق، یہ تو ہماری بہت چھوٹی سی زندگی ہے اور اب اور بھی چھوٹی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ موت تو اٹل ہے، روز ہم دیکھتے ہیں کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہے، روز ہم دیکھتے ہیں کوئی جا رہا ہے یہ دنیا چھوڑ کے، تو ایک دن ہم نے بھی جانا ہے. تو ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے کہ جب ہم وہاں جائیں، جب ہم قبر میں جائیں، جب ہم قبر میں اتارے جائیں، جب منکر اور نکیر آئیں ہم سے سوال کرنے، تو ہمارے سوال تیار ہو. جب وہ ہم سے پوچھیں کہ تم نماز پڑھتے تھے تو ہمارے پاس جواب ہو. جب وہ پوچھیں کہ تمہارا نبی کون تھا تو ہمارے پاس ہو. اور اس وقت قرآن ہماری شفاعت کرے گا. تو اس قرآن کے ساتھ جڑ کے رہیں، اس قرآن کو پڑھیں، اس سے محبت کریں، اس کو اپنا ساتھی بنائیں، اپنا دوست بنائیں. یہ اس دن ہماری شفاعت کرے گا. کہتے ہیں کہ جب آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے، آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت آدمی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. اور پھر سب آپ کو دفنا کے چلے جاتے ہیں ریلیٹیوز، وہ پھر آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. انسان ان کی جانے کی آواز سنتا ہے لیکن وہ خوبصورت شخص وہاں کھڑا رہتا ہے. اور پھر فرشتے منکر نکیر سوال کرنے آتے ہیں. اور پھر وہ پوچھتا ہے، جب وہ سوال جواب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بتاتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے. وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ قرآن ہے جو اس وقت تک وہاں کھڑا رہتا ہے اس انسان کے ساتھ کہ جب قبر میں اس سے سوال کیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اس وقت تک اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا جب تک اس کے لیے جنت کے دروازے نہ کھول دیے جائیں. سبحان اللہ. تو اس طرح قرآن پاک ہماری شفاعت کریں گے. تو قرآن پاک سے تو جڑ کے رہیں. اور عمل بہت ضروری ہے کہ ہر بات جو ہم پڑھیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ سمینا و اطاعہ کریں، تاکہ ہمارے لیے یہ ویسا ساتھی بنے جیسا ہم چاہتے ہیں یہ بنے انشاءاللہ تعالیٰ. آیت 24 ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بلا کے کہہ دیا کہ تم نے لبیک کہنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر. کیونکہ جو اللہ اور رسول جس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. یحییکم، یحییکم کا لفظ یہاں پر آیا ہے. یحییکم کا مطلب ہوتا ہے جو زندگی بخشتی ہے چیز. تو اس کی طرف تمہیں بلایا. اور وہ کیا زندگی بخشنے والی چیز ہے؟ اسلام، قرآن، جہاد. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں زندگی بخشیں گی جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے کہا، سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھو کہ اللہ اور آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. اللہ تعالیٰ کہاں حائل ہے؟ آدمی اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے اور ہمارے دل کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ہے. تو اگر ہم اچھی رکھیں گے انٹینشنز اور اپنے دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مشغول رکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو روشن کر دیں گے اور اس کے رستے جو ہے وہ ایمان کے لیے کھول دیں گے اور وہ نور اس کے دل میں شامل کر دیں گے ایمان کا. اور پھر جب ایک دفعہ ایمان کا نور جو ہے وہ انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر راہیں آسان سے آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر کوئی چیز پہ عمل کرنا مشکل نہیں لگتا. لیکن اگر ہمارا دل ہی اچاٹ ہو اور اس دل میں قرآن گھر ہی نہ کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی حکم گھر ہی نہ کرے تو پھر وہ دل اور انسان کے بیچ میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ حائل ہے تو وہ پھر اس ہدایت کو
جگہ نہیں، وہ ہدایت اس کو حاصل نہیں ہوتی، پھر وہ اسی طرح دنیا میں لگا رہتا ہے اور ایک دن دنیا سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اور جس مال کے کہتے ہیں انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ایک ایسا 3 طرح کے دوست ہوتے ہیں۔ پہلا دوست تو ایک وہ ہوتا ہے جو جیسے ہی مرتا ہے انسان تو اس کا ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ دوسرا دوست وہ ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ اس وقت ساتھ دیتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے اور اس کو دفنایا جاتا ہے، تو اس کے لیے دوست ویسا ہوتا ہے، آتا بھی ہے، اس کو دفناتا بھی ہے، جنازہ بھی پڑھتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی بھی ڈالتا ہے قبر کے اوپر اور پھر جاتا ہے۔ اور تیسرا دوست کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو قبر میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو بتایا کہ اس طرح کے 3 دوست ہیں، تو کیسا دوست چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا یا رسول اللہ، پہلی طرح کا دوست جو مرتے ساتھ ہی چھوڑ جائے وہ تو بالکل کوئی نہ ہو، دوسرے والے تو چلو پھر بھی دفنانے آئے ہیں کچھ بہتر ہے، لیکن سب سے اچھا دوست تو وہی ہے جو قبر میں بھی ساتھ رہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلا دوست جو مرتے دم وقت ہی ساتھ چھوڑ جاتا ہے وہ مال ہے۔ اور مال سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، پیسوں سے کتنی محبت ہے ہمیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس ایک رہے، ایک سرٹن اماؤنٹ ہمارے پاس رہے، ہمیں لگتا ہے جب تک ہمارے پاس مال ہے ہمارے پاس ایک سیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور سیکیورٹی ہونا بری بات نہیں ہے، مال کے ساتھ سیکیورٹی، اس کو سیکیورٹی نہ سمجھنا بری بات نہیں، سیکیورٹی ہو لیکن اس کی اتنی محبت نہ ہو کہ ہم اس کو اسپینڈ نہ کریں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سیکیورٹی کے لیے مال رکھو، مال کمانا بھی چاہتے ہو تو کماؤ لیکن اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اس سے اس طرح محبت نہ کرو کہ اس سے بس اپنے اوپر ہی خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، وہ اس سے ممانعت ہے۔ تو بال وہ ساتھی ہے جو مرتے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کسی نے کوئی زیور بھی پہنا ہو نا تو جیسے ہی مرتے ہیں تو پہلے وہ اتارا جاتا ہے نا، اس کے اوپر سے اتار لیا جائے سب چیزیں، زیور وغیرہ جو پہنا ہوا ہے، جو ہمیں زیور اپنا اتنا عزیز ہے تو جیسے ہی ہم مرتے ہیں پہلے تو وہ اتارا جاتا ہے اور باقی جو ہمارے بینک اکاؤنٹس میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، ہمارے تو کسی کام نہیں آتا قیامت والے دن وہ زیور۔ اور پھر دوسرا دوست کون سا ہے؟ وہ رشتہ دار وغیرہ ہیں جو ہمارے مرنے پہ آئیں گے اور ہمیں دفنانے کے لیے بھی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور وہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے۔ اور آخری دوست کون ہے جو قبر میں بھی ساتھ دے گا؟ وہ نیک عمل، صالح عمل ہے ہمارے، جو ہمیں قبر میں بھی ساتھ دیں گے، جو اچھے عمل ہم نے کر لیے وہ۔ تو بہت زیادہ فوکس رکھیں کہ اچھے اعمال ہمارے ہوں کیونکہ وہی ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ کام آئیں گے۔ اور اچھے اعمال ہمارے کیا ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ تو جب رسول تمہیں کسی چیز کی طرف بلائیں تو وہ تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ یہ جو آیا نمبر 24 میں ہے نا، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ نیک اعمال ہیں کہ جو ہم کریں گے تو جو ہمیں جو رسول جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو وہ ہمیں زندگی بخشے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، اب آیا 25 ہے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پہ صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ آیا 27، اے ایمان والو، جانتے بوجھتے اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ تو اب یہ چیزیں جو ہمیں اس میں ہم نے پڑھی آیا 26، 27 اور 28 ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، جنگ بدر میں کا قصہ بتایا، ڈرتے تھے کہ یہ لوگ تمہارے اوپر آ جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پناہ دی، تمہیں مضبوط کر دیا اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا تاکہ تم شکر گزار۔ اچھا رزق کیا نا، جہاد میں جب حصہ لے لیا تو اچھا رزق ہو گیا نا، وہ تو بہت کام آئے گا قیامت والے دن انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر کیا فرمایا کہ جان بوجھ کے تم ایسے نہ کرو کہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت جان بوجھ کے نہ کرو۔ آیا 27 میں ذکر ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے ساتھ کس طرح ہم خیانت کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نا، سب سے بڑی امانت ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ روح ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے جو جسموں میں پھونکی ہے یہ روح ہمارے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، یہ وہ امانت ہے ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے اور جس کا ہم نے ٹیک کیئر کرنا ہے۔ اب جسم بھی ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے،
اس کو بھی ہم نے ویسے ہی یوز کرنا ہے جیسے ہمیں احکامات آئے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی روح کو اور اپنے جسم کو، جو ہماری امانتیں، جو اللہ نے ہمیں یہ امانتیں سونپی ہیں، اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کو اس طرح نہیں کریں گے، ان میں رسول کی محبت نہیں سے اس کو استعمال نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ وہ خیانت ہوگی، یہ بے وفائی ہوگی، یہ غداری ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس بات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ مت کرو، غداری کے مرتکب نہ ہو جاؤ۔ اور جان رکھو، آیا 28 ہے، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور پھر سے ہمیں الرٹ کیا ہے کہ یہ جو مال جس کی ہمیں محبت ہے، اور دوسری محبت کیا ہے؟ اولاد۔ کہ ہم بہت سی چیزیں اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ اولاد ہماری کو اولاد کو جو ہے ہمیں اولاد بلا رہی ہوگی، اچھا جی ادھر نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ادھر ہمارے کسی بچے نے آواز دے لی کہ مجھے فلانی چیز چاہیے یا یہ چاہیے، تو ہم پہلے اس کی بات سنیں گے اور پھر نماز پڑھیں گے۔ یہ ہمارا ایک نیچرل ہم نے اپنا بنا لیا۔ تو ہمیں ہر چیز سے اوپر کسے رکھنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہر رشتے سے اوپر، جب تک ہر رشتے سے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رشتہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ ہماری جو امانت ہے اس میں خیانت ہو۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مال اور اولاد، یہ کیا ہے؟ حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، یہ تمہاری آزمائش ہیں، اسی سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد کو آپ سے بہت اچھی اولاد دے کے آپ کو آزما سکتے ہیں، کبھی بہت بری اولاد دے کے آزما سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اولاد بھی میرے لیے آزمائش ہے، تو اس کو آزمائش کی طرح لیں۔ اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو یہ تو ہم جب ان چیزوں کو رکھیں گے نا کہ یہ نعمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اولاد مجھے دی ہے، یہ میری نعمت ہے، اور کوئی مشکل اگر مجھے اس سے آ رہی ہے، اس کے لیے جو میرے پہ رسپانسبلٹیز ہیں میں ان کو پورا کروں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں بھولوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا کوئی بھی اپنا فرض ادا کرتے وقت۔ اور آیا 29 ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا کہ خدا ترسی اختیار کرو۔ یہ جو غزوہ بدر میں آیا نا، فرقان، یوم فرقان، یعنی کہ حق اور باطل جو تھا یہ کلیئر ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم اللہ سے ڈریں، اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ کیا کیا ہو گئے؟ ایک تو یہ کہ ہمیں حق اور باطل میں تمیز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، نافرمانی سے بچیں، تاکہ ہمیں کلیئر ہو چکا ہے جنگ بدر میں جیسے مسلمانوں کے لیے مدد آئی تو یہ کلیئر ہو گیا کہ حق کیا تھا۔ تو اب وہ دنیا اور آخرت کی جو بھی سعادت مندی ہے وہ ہمیں کیسے ملے گی؟ اگر ہم جو بھی احکامات ہمارے پہ آ رہے ہیں ان پہ عمل کریں۔ اور اس کے اندر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم جو ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں خدا ترسی بھی کرو، کہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنی ذات کے اندر رہو، خدا ترسی کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کی بھی کے لیے بھی تمہیں جو ہے وہ ایک ایسا سورس بننا چاہیے کہ لوگوں کے لیے کمفرٹ کا ہم سورس بنے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم اپنی برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ انشاءاللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔